बस भाई, आज इतना ही काफी है, आसेब ने कहा। वो मुस्कुरा रहा था। काफी है, पूरी तरह से काफी है। हालांकि ऐसा हुआ होगा या तुम्हें ख्याल आया होगा कि जब तुम लातीनी में सवालात पूछ रहे थे तो उनके जवाब भी अपने दिमाग में लातीनी में ही बना रहे थे। वो हंसा। भाई, ये सब लाशऊर वाला मामला है। हम वैसे लाशऊर के बगैर क्या कर सकते हैं? तुम समझे भी कारास कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? मैं लातीनी जबान में नहीं बोल सकता। मैंने तुम्हारे ख्यालात पढ़े, तुम्हारे लाशऊर में झांका और वहां से उस जबान के पूरे सादे जुमले उठा लिए। कारास ने मायूसी की टीस महसूस की। वो परेशान था। उसकी समझ में कुछ ना आ रहा था। आसेब ने उसके दिमाग में शक का बीज बो दिया था। मैं जानता था कि यह ख्याल तुम्हें आएगा कारास, आसेब बोला, और इसीलिए तुम मुझे पसंद हो। इसीलिए मैं होशियार और अय्यार आदमियों को पसंद करता और खुश रखता हूँ। उसने सर पीछे झुकाया और हंसने लगा। कारास का दिमाग तेजी से काम करने लगा। वो तकिए का सहारा ढूंढ रहा था। ऐसे सवालात सोच रहा था जिनका जवाब एक नहीं बल्कि बहुत से हों। लेकिन हो सकता है वो सारे ही जवाब मेरे लाशऊर में हों। उसने सोचा, ठीक है, तो फिर वो सवाल पूछो जिसका जवाब तुम नहीं जानते। बाद में मालूम करूंगा कि आसेब का जवाब सही है या नहीं। कारास मुतफक्किर हो रहा, यहाँ तक कि आसेब की हंसी मध्यम होते होते थम गई। कवाम प्राफोंदस ईस्ट एमोस ओसानोस एंडीसोस, बहरे हिंद जहाँ सबसे ज्यादा गहरा हो वहाँ उसकी गहराई कितनी है? आसेब की आंखें चमकने लगीं। ला पलो में दी माना नते, वो बोला। लातीनी में जवाब दो। बोनजोर बोने न्योर कोदाम। कारास एकदम से खामोश हो गया क्योंकि रेगान की आंखें ऊपर चढ़ गई थी और वो बकवास करने वाली रूह उसमें आ गई थी। बेचैन और बेकरार, कारास ने कहा, मैं आसेब से बात करना चाहता हूँ, वापस लाओ उसे। कोई जवाब नहीं, सिर्फ तनफ्फुस की आवाज। दूसरी दुनिया के किनारे से कोई इस आस तो? कारास ने कड़क कर पूछा। तनफ्फुस, सिर्फ तनफ्फुस। मैं बेरके डैनिंग से बात करना चाहता हूँ। एक हिचकी, तनफ्फुस, हिचकी, तनफ्फुस। मैं बेरके डैनिंग से बात करना चाहता हूँ। हिचकियां जारी नहीं, मुसलसल और जोरदार। कारास ने सर हिलाया और फिर पीछे हटकर कुर्सी के किनारे पर बैठ गया, सर झुकाए, परेशान, चौकन्ना, मुंतजिर। वक्त गुजरने लगा। कारास को नींद आ गई। एक झटके के साथ उसने सर उठाया। क्या कर रहे हो? जागते रहो। नींद से बोझल पलकें उठाकर उसने पलंग की जानिब देखा। रिगान की तरफ। हिचकियां थम गई थीं और खामोशी थी। सो रही है। वो उठा, पलंग के करीब पहुंचा, देखा, आंखें बंद थीं, सांस भारी था। उसने हाथ बढ़ाकर नब्ज देखी, फिर झुका और उसके होंठों का मुआयना करने लगा। वो खुश्क थे, फटे हुए थे। वो सीधा खड़ा हो गया, मुंतजिर रहा। आखिरकार कमरे से बाहर आ गया। वो शारोन की तलाश में बावर्ची खाने में पहुंचा। वो मेज पर बैठी सूप और सैंडविच खा रही थी। फादर, आपका खाना लगा दूं? वो बोली। भूख लग रही होगी आपको। जी नहीं, शुक्रिया, भूख नहीं है, कारास ने बैठते हुए जवाब दिया। उसने हाथ बढ़ाकर शारोन के टाइपराइटर के करीब से पेंसिल और पैड उठा लिया। रेगान को हिचकियां आ रही हैं, डॉक्टर ने कंपाजन लिखी है। हाँ, कारास पैड पर लिखने लगा। तो फिर आज रात उसे 25 मिलीग्राम का आधा डोज दे देना। अच्छा। उसके जिस्म में पानी की कमी हो रही है, कारास ने कहा। चुनाचे मैं उसे नस की खुराक पर लगा रहा हूँ। सुबह सबसे पहले आपको मेडिकल स्टोर पर फोन करके ये चीजें मंगवा लेनी हैं। उसने पैड शारोन की तरफ खिसका दिया। वो सो रही है, चुनाचे इस वक्त आप लोग उसे नलकी के जरिए खुराक दे सकते हैं। अच्छी बात है। शारोन ने पैड अपनी तरफ घुमा लिया और उस पर लिखी हुई चीजों की फहरिस्त देखने और चमचे से सूप पीने लगी। कारास उसकी तरफ देख रहा था, फिर उसे कुछ ख्याल आया। आप उसकी मौल्लमा हैं? जी हाँ। लातीनी जबान सिखाई है उसे आपने? शारोन हैरत ज़दा रह गई। नहीं तो। जर्मन जबान? नहीं, सिर्फ फ्रांसीसी। इब्तदाई? काफी ज्यादा। लेकिन जर्मन और लातीनी बिल्कुल नहीं। बिल्कुल भी नहीं? लेकिन कार्ल और उसकी बीवी, वो तो कभी कभी जर्मन जबान बोलते होंगे। हाँ, बोलते हैं। रिगान के आसपास? शारोन ने शाने उचकाए। शायद। शारोन उठी और तश्तरी लेकर नल की तरफ बढ़ी। बल्कि यकीनन उसके आसपास ही बोलते होंगे। आपने लातीनी सीखी है? कारास ने पूछा। नहीं, लेकिन आप पहचान तो सकती हैं कि यह लातीनी है। बेशक। उसने सूप का प्याला धोकर अलमारी में रख दिया। आपकी मौजूदगी में आपके सामने उसने लातीनी बोली है कभी? किसने? रिगान ने? बीमारी के बाद? नहीं, कभी नहीं। कोई दूसरी जबान? शारोन कारास की तरफ घूम गई। हो सकता है ये मेरा वहम हो, लेकिन लेकिन क्या? मेरे ख्याल में वो बोली, बल्कि मैं कसम खाकर कह सकती हूँ कि मैंने उसे रूसी बोलते सुना था। कारास उसकी सूरत तकने लगा। आप बोलती हैं रूसी?
اس نے خشک لہجے سے پوچھا۔ شارون نے شانے اچکائے۔ یوں ہی سی۔ وہ کعبے صاف کرنے کا کپڑا طے کرنے لگی۔ کالج میں سیکھی تھی بس۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، اس نے سوچا۔ اب کیا کیا جائے، کیسے حاصل کیا جائے ثبوت؟ سو رہو جا کر، پھر واپس آ کر کوشش کرو، پھر کوشش کرو۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور شارون کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ ٹب سے پیٹھ لگائے سینے پر ہاتھ باندھے کھڑی تھی اور اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں جا رہا ہوں اپنی رہائش گاہ پر، کاراس نے کہا۔ میں چاہتا ہوں کہ ریگان کے بیدار ہوتے ہی مجھے اطلاع دی جائے۔ اچھی بات ہے، میں فون کر دوں گی۔ کاراس نے سر ہلایا اور جیبوں میں ہاتھ ڈال کر اور سر جھکا کر سوچنے لگا کہ وہ کچھ بھول تو نہیں رہا تھا۔ فادر، یہ سب کیا ہے؟ شارون نے کہا۔ کیا ہوا ہے ریک کو؟ سچ تو یہ ہے کہ میں خود بھی نہیں جانتا۔ وہ پلٹ کر باورچی خانے سے باہر آ گیا۔ وہ بیرونی کمرے سے گزر رہا تھا تو اس نے اپنے پیچھے پیروں کی چاپ سنی۔ فادر کاراس، اس نے گھوم کر دیکھا۔ کارل اس کا سویٹر لیے آ گیا تھا۔ مجھے افسوس ہے فادر، بھول گیا تھا۔ اس نے سویٹر کاراس کو دیا۔ سویٹر پر سے کہہ کے داغ مٹا دیے گئے تھے اور اس میں سے بھینی بھینی خوشبو اٹھ رہی تھی۔ بہت عمدہ، شکریہ کارل۔ شکریہ فادر کاراس۔ کاراس کی آواز روندی ہوئی تھی اور آنکھیں پرنم تھی۔ آپ مس ریگان کے لیے جو کچھ کر رہے ہیں اس کے لیے شکریہ۔ اور وہ اپنا منہ دوسری طرف پھیر کر کمرے سے نکل گیا۔ کاراس اسے جاتا دیکھتا رہا اور اسے یاد آیا کہ اس نے کارل کو کنڈر مین کی کار میں دیکھا تھا۔ مزید اصرار، مزید الجھن۔ اس نے دروازہ کھولا، رات ہو چکی تھی۔ کاراس اندر کے اندھیرے میں سے باہر کے اندھیرے میں آ گیا۔ وہ نیند میں راستہ ٹٹولتا رہائش گاہ میں پہنچا۔ اس کے قرب کے دروازے پر کاغذ کا ٹکڑا لگا ہوا تھا۔ پیغام، فرینک، ٹیپ، اس کا فون نمبر اور نیچے لکھا تھا فوراً فون کیجیے۔ اس نے فون اٹھایا، فرینک کا نمبر دے کر لائن مانگی، منتظر رہا۔ امید و بیم کی شدت سے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ہیلو، کم عمر لڑکے کی آواز۔ میں آپ کے والد سے بات کر سکتا ہوں کیا؟ ایک منٹ۔ ریسیور رکھنے کی آواز، پھر فوراً ہی ریسیور اٹھایا گیا۔ اسی لڑکے کی آواز۔ کون صاحب بول رہے ہیں؟ فادر کاراس۔ فادر کارٹیس؟ کاراس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ وہ رک رک کر بولا، کاراس، فادر کاراس۔ فون رکھ دیا گیا۔ انتظار، قیامت کا انتظار۔ کاراس نے انگلیاں ماتھے پر دبائیں۔ فادر کاراس؟ ہاں، ہیلو فرینک، میں تم سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ معذرت خواہ ہوں، تمہاری ہی ٹیپوں پر کام کر رہا تھا۔ ختم کر لیا؟ ہاں، بڑا پراسرار اور انوکھا معاملہ ہے۔ جانتا ہوں۔ ہاں تو کیا نتیجہ ظاہر ہوا فرینک؟ ٹیپ پر دو مختلف آوازیں۔ ہاں ہاں، میں کہوں گا غالباً دو مختلف شخصیتیں ہیں۔ غالباً؟ میرا مطلب ہے میں عدالت میں یہ بیان حلفیہ نہیں دوں گا۔ دونوں کے لب و لہجے کا اختلاف بہت معمولی ہے۔ میرا مطلب ہے بہت کم ہے، نہ ہونے کے برابر۔ نہ ہونے کے برابر؟ اور اس ادک بکواس کا کیا؟ کاراس نے پر امید ہو کر پوچھا۔ کوئی زبان ہے وہ؟ فرینک ہنسا۔ ہنسے کیوں؟ کاراس نے پوچھا۔ مجھے بنا رہے ہو یا میری تحلیل نفسی کر رہے ہو فادر؟ کیا مطلب؟ میرا خیال ہے کہ ٹیپ کرنے میں تم کچھ گڑبڑ کر گئے ہو یا… فرینک، وہ زبان ہے یا نہیں؟ کاراس نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں تو کہوں گا کہ زبان ہے۔ مذاق تو نہیں کر رہے؟ بالکل بھی نہیں۔ کاراس نے اپنا سانس روک لیا، پھر پوچھا، کون سی زبان ہے؟ انگریزی۔ ایک لمحے تک کاراس خاموش رہا اور جب وہ بولا تو اس کا لہجہ طنزیہ تھا۔ فرینک، یا تو فون کی لائن خراب ہے یا پھر میں تمہارا لطیفہ سمجھ نہ سکا۔ اس وقت تمہارا ٹیپ ریکارڈر ہے تمہارے پاس؟ ٹیپ ریکارڈر میز پر ہی رکھا ہوا تھا۔ ہاں ہے۔ اس میں ٹیپ کو الٹی چلانے کی کل ہے؟ کیوں؟ ہے یا نہیں؟ ایک منٹ۔ کاراس نے چونگا رکھ دیا اور ٹیپ ریکارڈر کا ڈھکن اٹھا کر دیکھا۔ ہاں ہے، اس نے فون میں کہا۔ فرینک، آخر یہ کیا مذاق ہے؟ اپنی ٹیپ مشین میں رکھ کر الٹی چلاؤ۔ کیا؟ ٹیپ چلاؤ اور میں تمہیں کل فون کروں گا۔ فرینک ہنسا۔ شب بخیر فادر۔ شب بخیر فرینک۔ کاراس نے فون رکھ دیا۔ وہ وحشت زدہ سا تھا۔ اس نے بکواس کی ٹیپ تلاش کر کے ریکارڈ میں لگا دی۔ پہلے ٹیپ سیدھی چلائی، غور سے سنتا رہا، نفی میں سر ہلایا۔ کسی میں شک و شبے کی گنجائش نہیں تھی۔ سمجھ میں نہ آنے والی اور بے معنی بکواس تھی۔ اس نے ٹیپ کو آخر تک چلنے دیا اور پھر اسے الٹی چلائی۔ اس نے اپنی آواز سنی جو الٹی بول رہی تھی، یعنی اب کو با اور ریگان کو ناگیر وغیرہ، پھر ریگان یا کسی اور کی آواز، انگریزی۔ مارین مارین، کاراس ہے یہ ہمارے ساتھ اور ہم کو انگریزی، بے معنی اہم کانا، لیکن انگریزی۔ میرے خدا، وہ الٹی انگریزی کیسے بول سکتی ہے؟ کاراس نے سوچا۔ اس نے ٹیپ آخر تک سنی، ری باؤنڈ کی اور دوبارہ سنی۔ وہ پینسل کاغذ لے کر بیٹھ گیا، ٹیپ شروع سے چلائی، الفاظ لکھنے لگا، جہاں جہاں کچھ چھوٹنے کا شک ہو وہاں سے ٹیپ پھر چلائی۔
بڑی محنت اور کافی وقت کے بعد جب اس نے پوری ٹیپ کو اس کے ایک ایک لفظ کو لکھ لیا تو اس نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا دی اور کاغذ پر کی تحریر پڑھنے لگا۔ خطرہ، ابھی نہیں، یہاں کے الفاظ سمجھے نہیں گئے۔ موت، مر جاؤ گے، وقت کم ہے۔ اب الفاظ سمجھے نہیں گئے۔ مرنے دو ننھی سورنی کو۔ نہیں نہیں، اس کے جسم میں اچھا لگتا ہے، میں محسوس کر رہا ہوں۔ ہے، الفاظ سمجھے نہیں گئے، بہتر ہے کہ الفاظ پھر سمجھے نہیں گئے اور پھر خالی کر جاؤ۔ مجھے پادری سے ڈر لگتا ہے، ہمیں مہلت دو، وہی ہے۔ نہیں، یہ وہ نہیں ہے، وہ تو وہ ہے جو، وہ بیمار ہے۔ ہائے خون، محسوس کرو خون کو۔ یہ کس طرح سے گا رہا ہے؟ یہاں کاراس نے پوچھا، کون ہو تم؟ میں کوئی نہیں ہوں، میں کوئی نہیں ہوں۔ پھر کاراس کی آواز، یہ نام ہے تمہارا؟ میرا کوئی نام نہیں ہے، میں کوئی نہیں ہوں۔ ہم بہت ہیں، ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دو، ہمیں اس جسم کی گرمی میں رہنے دو، اچھا لگتا ہے ہمیں جسم خالی کرنے کو، ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دو، چھوڑ دو کاراس۔ مارین، مارین۔ اس نے یہ تحریر بار بار پڑھی۔ اس خیال سے وہ دہشت زدہ رہ گیا کہ یہ الٹی زبان ایک سے زیادہ شخص بول رہے تھے۔ آخر کاراس نے کاغذ رکھ دیا، اپنی آنکھیں ملی، ہتھیلی سے ماتھا رگڑا، اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ وہ پریشان تھا، اس کے خیالات پراگندہ تھے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا یہ ممکن ہے؟ کسی بھی زبان کو اتنی تیزی سے اور اس طرح صحیح طور سے الٹی بولنا ممکن ہے؟ جبکہ اس کے الفاظ سیدھے لکھے جائیں تو وہ انگریزی صاف، سری اور صحیح انگریزی بن جائے۔ کوئی بھی انسان ایسا نہیں کر سکتا۔ الٹا لکھنا تو ممکن ہے لیکن بولنا ناممکن۔ تو پھر ریگان؟ کاراس کا دماغ تھک گیا اور وہ سو گیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک خوفناک اردو کہانی جس کا نام ہے آسیب۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 19 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اس کی آنکھیں کھل گئیں، فون کی گھنٹی بج رہی تھی۔ نیند سے بوجھل آنکھیں کھول کر اس نے بتی کی سوئچ کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ کتنے بجے تھے اس وقت؟ صبح کے 3:04۔ اس نے فون اٹھایا، شیرون تھی۔ فادر کا راز، آپ فوراً آئیے۔ آ سکتے ہیں؟ آ رہا ہوں۔ اس نے فون رکھ دیا، محسوس کیا کہ وہ پھنس گیا تھا۔ اب چین اور سکون سے سونا بھی ممکن نہ رہا تھا۔ وہ اٹھا، غسل خانے میں پہنچا، منہ پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے، کمرے سے باہر آیا، واپس کمرے میں پہنچا، اپنا سویٹر پہنا اور رہائش گاہ سے باہر آ گیا۔ باہر اندھیرا تھا، ہوا بند تھی، چاروں طرف سونا پڑا تھا۔ گھوڑے کے ڈبے کے پیچھے سے چند بلیاں نکل کر بھاگی ایک طرف۔ شارون دروازے میں کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے جرسی پہن رکھی تھی اور اپنے آپ کو لحاف میں لپیٹ رکھا تھا۔ وہ سہمی ہوئی اور وحشت زدہ معلوم ہوتی تھی۔ معافی چاہتی ہوں فادر، کاراس گھر میں داخل ہوا تو شارون نے سرگوشی میں کہا، لیکن میں نے سوچا کہ آپ کو یہ دکھانا ضروری ہے۔ کیا؟ آپ خود دیکھ لیں۔ لیکن خاموش رہیے، میں نہیں چاہتی کہ کرس جاگ جائے، اسے یہ نہیں دیکھنا ہے۔ شارون نے اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ وہ دبے پاؤں زینہ چڑھ کر اوپر پہنچے۔ ریگان کے کمرے میں داخل ہوئے تو کاراس تھر تھرا گیا۔ کمرہ سرد تھا، برف کی سل کی طرح۔ اس نے سوالیہ نظروں سے شارون کی طرف دیکھا۔ ہاں فادر، کمرہ گرم رکھنے کی مشین چل رہی ہے۔ شارون نے سرگوشی میں اسے مطلع کیا، پھر اس نے گھوم کر ریگان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں اوپر چڑھی ہوئی تھی اور لیمپ کی روشنی میں آنکھوں کی چمکتی ہوئی سفیدی بھیانک معلوم ہو رہی تھی۔ وہ بے ہوش معلوم ہوتی تھی، سانس بھاری چل رہی تھی، اس کی ناک میں نلکی چڑھی ہوئی تھی اور خوراک قطرہ قطرہ اس کے جسم میں پہنچ رہی تھی۔ شارون پلنگ کی طرف بڑھی، کاراس اس کے پیچھے تھا۔ کمرے کی یخ بستہ فضا اسے کپ کپا رہی تھی۔ وہ پلنگ کے قریب پہنچے تو کاراس نے دیکھا کہ ریگان کے ماتھے پر پسینے کے قطرے تھے۔ کاراس نے اس کے ہاتھوں کی طرف دیکھا، اس نے بندھن کی آہنی پٹیوں کو مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ شارون ریگان پر جھک گئی۔ وہ ریگان کے پجامے کا اوپری حصہ کھول رہی تھی۔ کاراس نے ریگان کا دبلا پن دیکھا تو اسے رحم آ گیا۔ ریگان حقیقت میں گھل گئی تھی، اس حد تک کہ اس کی ایک ایک پسلی آسانی سے گنی جا سکتی تھی۔ شارون نے خوفزدہ آنکھیں اٹھا کر کاراس کی طرف دیکھا۔ فادر، پتہ نہیں وہ عمل جاری ہے یا ختم ہو گیا۔ وہ سرگوشی میں بولی، لیکن آپ دیکھتے رہیے، اس کے سینے پر نظریں جمائے رکھیے۔ شارون پلنگ کی طرف گھوم کر جھک گئی۔ پریشان کاراس کی نظروں نے شارون کی نظروں کا تعاقب کیا اور وہ ریگان کی چھاتی پر جم گئیں۔ خاموشی، تنفس کی آواز، کمرے کی سرد فضا۔ وقت گزرنے لگا اور کاراس کی بھویں اچک گئیں۔ کچھ ہو رہا تھا، ریگان کی چھاتی کی کھال پر کچھ ہو رہا تھا۔
دھندلی سی سرخی لیکن صاف طور سے ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریر۔ کاراس جھک گیا۔ عمل شروع ہو رہا ہے۔ شارون نے سرگوشی کی۔ کاراس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کے ہاتھوں پر چیونٹیاں سی دوڑنے لگیں۔ اب اسے جو کپ کپی آئی وہ کمرے کی ٹھنڈک کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ اس لیے تھی کہ وہ ریگان کے سینے پر سرخ خونی تحریر دیکھ رہا تھا جیسے کتبہ ہو۔ صرف 3 الفاظ: میری مدد کرو فادر، یہ خود ریگان کا خط ہے۔ شارون نے اسے سرگوشی میں مطلع کیا۔ اسی دن صبح 9 بجے دامیان کاراس جارج ٹاؤن یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آسیب نکالنے کی رسم ادا کرنے کی اجازت حاصل کی۔ اسے اجازت مل گئی۔ فوراً ہی وہ لارڈ پادری کے پاس پہنچا۔ لارڈ پادری نے کاراس کا بیان غور اور توجہ سے سنا۔ تمہیں یقین ہے کہ یہ آسیب کا ہی معاملہ ہے؟ لارڈ پادری نے پوچھا۔ میں نے ہر طرح سے اپنا اطمینان کر لیا ہے، کاراس نے جواب دیا، لیکن اس کا دماغ گواہی نہ دے رہا تھا، لیکن اس کا دل گواہی دے رہا تھا۔ ریگان کی حالت دیکھ کر اس کی روح تک کی بنیادیں ہل گئی تھیں۔ تم خود آسیب نکالنے کی رسم ادا کرو گے؟ لارڈ پادری نے پوچھا۔ فرار کا راستہ کھل گیا تھا۔ انکار کر کے وہ اپنے آپ کو بچا سکتا تھا۔ بے شک، کاراس نے جواب دیا۔ صحت کیسی ہے تمہاری؟ عمدہ۔ پہلے کبھی آسیب نکالا ہے؟ نہیں۔ تو پھر کسی تجربہ کار پادری کی خدمت حاصل کرنا مناسب ہوگا۔ ایسے پادری چند ہی ہیں جو یہ کام کر سکتے ہیں۔ میں تحقیقات کروں گا کہ اس وقت کون ایسا ہی ہے جس کی فوری خدمت حاصل کی جا سکتی ہیں۔ تم جا سکتے ہو فادر، میں جلد ہی تمہیں فون کروں گا۔ کاراس کے رخصت ہونے کے بعد لارڈ پادری نے جارج ٹاؤن یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ کو فون کیا اور ان دونوں میں کاراس کے متعلق اس دن دوسری مرتبہ گفتگو ہوئی۔ بہرحال کاراس پس منظر سے پوری طرح واقف ہے، پریزیڈنٹ نے کہا، اور اگر اسے بطور مددگار کے جانے کی اجازت دی جائے تو میرے خیال میں اس میں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ بہرحال ایک ماہر نفسیات کا موجود ہونا ضروری ہے۔ یہ تو ٹھیک ہے، لیکن کوئی آسیب نکالنے والا دھیان میں ہے؟ لنکاسٹر مارین یہی ہے۔ مارین؟ میں تو سمجھتا تھا کہ وہ عراق میں ہے۔ کسی اخبار میں پڑھا تھا کہ وہ نینوا میں کھدائی کروا رہا ہے۔ ہاں، موصل کے قریب، لیکن 3-4 مہینے پہلے وہ اپنا کام ختم کر کے واپس آ گیا ہے۔ اس وقت وہ وڈاسٹوک میں ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ کالج میں پڑھا رہا ہے؟ نہیں، اپنی دوسری کتاب لکھ رہا ہے۔ لیکن وہ تو بوڑھا ہو چکا ہے۔ صحت کیسی ہے اس کی؟ اچھی ہی ہوگی، ورنہ وہ مقبروں کی کھدائی کرتا نہ پھرتا۔ یہ تو سچ کہا، اور پھر وہ تجربہ کار بھی ہے۔ یہ مجھے پتا نہیں تھا۔ کم سے کم مشہور تو یہی ہے۔ کب کی بات ہے؟ کوئی 10-12 برس پہلے آسیب نکالا تھا اس نے۔ 3-4 مہینے تک آسیب سے مقابلہ کرتا رہا تھا اور مرتے مرتے بچا تھا۔ افریقہ میں ہوا تھا یہ واقعہ۔ اگر مرتے مرتے بچا تھا تب تو شاید ہی دوبارہ اس کے لیے تیار ہو۔ جیزویٹ جماعت میں ہماری مرضی سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہم کو اوپر والوں کے حکم کی پابندی کرنا پڑتی ہے۔ یاد دہانی کا شکریہ۔ تو پھر کیا رائے ہے؟ دیکھو، یہ معاملہ میں تم پر اور پروینشل پر چھوڑتا ہوں۔ اسی شام ایک نوجوان نو آموز پادری واڈا سٹاک کے دارالعلوم میں سفید بالوں والے ایک بوڑھے پادری کو تلاش کر رہا تھا۔ یہ بوڑھا پادری اسے باغ میں ٹہلتا ہوا مل گیا۔ نوجوان پادری نے بوڑھے اور دبلے پتلے پادری کے ہاتھ میں ایک تار پکڑا دیا۔ بوڑھے نے اس کا شکریہ ادا کیا، لیکن اس نے تار نہ کھولا۔ وہ ٹہلنے میں اور دعاؤں میں مصروف رہا۔ وہ جانتا تھا کہ اس تار کا مضمون کیا ہے۔ وہ اسی بلاوے کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کا مضمون اس نے نینوا کے ریت پر بہت پہلے پڑھ لیا تھا۔ وہاں موصل سے آگے کھنڈروں میں آشوریوں کے دیوتا پازازو کے مقابل کھڑے ہو کر اس نے محسوس کیا تھا کہ وہ آ رہا تھا۔ وہیں اسے یقین ہو گیا تھا کہ بہت جلد اس کا سامنا اور مقابلہ انسان کے اس ازلی دشمن سے ہوگا، اور اب وہ وقت آ گیا تھا۔ اس رات اس نے اپنے واڈا سٹاک کے ساتھیوں کو الوداع کہا۔ وہ انسان کے ازلی دشمن کا سامنا کرنے جا رہا تھا۔ خدا ہی بہتر جانتا تھا کہ فتح کس کی ہوگی۔ اپنے دفتر کے سانس لیتے ہوئے اندھیرے میں کنڈرمین اپنی میز کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا۔ اس نے میز کے لیمپ کی شعاع کو ذرا سا ٹھیک کیا۔ اس کے سامنے میز پر پولیس کی رپورٹ، جرائم کی فہرست، تفصیلات، پولیس کے محکمے کے فائل اور ریکارڈز وغیرہ پڑے ہوئے تھے۔ ان فائلوں اور رپورٹوں کے مطالعے سے جو آخری نتیجہ ظاہر ہوا تھا، اسے قبول کرنے کے لیے کنڈرمین تیار نہیں تھا۔ کارل بے گناہ تھا۔ بیرکے ڈیننگ کی موت کے وقت وہ اپنی بیٹی کے پاس تھا۔ وہ اسے نشے کی گولیوں کے لیے روپے دینے گیا تھا۔ اس رات اس نے یہ جھوٹ کہا تھا کہ وہ فلم دیکھنے گیا ہوا تھا
اور یہ جھوٹ بھی اس نے اپنی بیٹی اور بیوی کو بچانے کی غرض سے بولا تھا، کیونکہ کارل کی بیوی تو یہی سمجھے ہوئے تھی کہ اس کی بیٹی الویرا مر چکی ہے۔ یہ باتیں تو کنڈرمین کو کارل سے معلوم نہیں ہوئی تھی۔ جس رات اس کی مڈبھیڑ کارل سے الویرا کی گلی میں ہوئی تھی، اس رات وہ کارل بالکل ہی خاموش رہا تھا۔ البتہ جب لڑکی کو پتہ چلا کہ بیرکے کے قتل کے سلسلے میں خود اس کے باپ پر پولیس کی شک کی نظر ہے، تو اس کے بعد ہی الویرا نے خود حاضر ہونے کا بیان دیا تھا۔ اس کے بیان کی صداقت کے عینی گواہ موجود تھے۔ کارل بلا شبہ بے گناہ تھا۔ الویرا کنڈرمین نے بڑی سنجیدگی سے اسے خبردار کیا تھا، اگر 2 ہفتے کے اندر اندر اس نے ہسپتال جا کر اپنا معائنہ کروا کر سرٹیفکیٹ حاصل نہ کروایا تو غیر قانونی دھندا چلانے کے سلسلے میں اس کی گرفتاری کا وارنٹ جاری ہو جائے گا۔ لیکن کنڈرمین جانتا تھا کہ وہ ہسپتال کبھی نہیں جائے گی۔ کارل بے گناہ تھا، اب باقی کیا رہ گیا تھا؟ کنڈرمین نے سر ہلا کر کرسی پر پہلو بدلا، پھر اس نے آنکھیں بند کر کے تصور کیا کہ وہ گرم پانی سے نہا رہا ہے۔ چند ثانیوں کے بعد اس نے آنکھیں کھولیں اور وحشت زدہ کر دینے والے ڈیٹا کو ایک بار پھر پڑھنے لگا۔ مد نمبر 1، ڈائریکٹر برکے ڈیننگ کی موت کا تعلق کسی نہ کسی طرح مقدس تثلیث کے گرجے میں کی گئی بے حرمتی سے ہے۔ دونوں کا تعلق سحر سے ہے اور بے حرمتی کرنے والا آسانی سے برکے کا قاتل ہو سکتا ہے۔ مد نمبر 2، سحر اور جادو کی معلومات کا ماہر ایک جزوٹ پادری مسز میکنل کے گھر وقتاً فوقتاً آتا جاتا دیکھا گیا ہے۔ مد نمبر 3، قربان گاہ کے کارڈ پر کے کاغذ پر ٹائپ کی ہوئی کافرانہ باتیں چیک کی گئیں، اس نامکمل خط سے جسے شیرون اسپینسر نے ٹائپ سے گھسیٹ کر اور گولا بنا کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا تھا۔ جبکہ کنڈرمین کرس سے سوالات پوچھ رہا تھا، کنڈرمین نے وہ کاغذ سب کی نظر بچا کر اٹھا لیا تھا اور اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ اس خط کی ٹائپنگ اور قربان گاہ کے کارڈ پر کی ٹائپنگ ایک ہی مشین پر کی گئی تھی، لیکن رپورٹ کی روح سے ٹائپ کرنے والی شخصیتیں الگ الگ تھیں۔ شارون اسپینسر کی انگلیوں کا دباؤ مشین کی کنجیوں پر ہلکا تھا۔ اس کے برخلاف قربان گاہ کے کارڈ پر جس نے کافرانہ باتیں ٹائپ کی تھیں، اس کی انگلیوں کا دباؤ مشین کی کنجیوں پر غیر معمولی طور پر زیادہ تھا۔ چنانچہ معلوم ہوا کہ یہ نامعلوم ٹائپ کرنے والا یا والی زبردست جسمانی قوت کا مالک تھا یا تھی ہے۔ مد نمبر 4، برکے ڈیننگ اگر اس کی موت حادثے سے واقعہ نہ ہوئی تھی تو پھر اس کی جان لینے والا زبردست قوت کا مالک تھا۔ مد نمبر 5، کارل بے گناہ تھا، اب اس پر شک نہیں تھا۔ مد نمبر 6، ہوائی جہاز کے خانگی دفتر میں تحقیقات سے معلوم ہوا کہ کرس اپنی بیٹی کو ڈے ٹون اوہائیو لے گئی تھی۔ کنڈرمین جانتا تھا کہ اس کی بیٹی بیمار تھی اور اسے ہسپتال میں لے جایا گیا تھا، لیکن ڈے ٹون میں بیرنگر ہسپتال ہے۔ کنڈرمین نے تحقیقات کی اور ہسپتال سے اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ لڑکی کو وہاں رکھا گیا تھا۔ حالانکہ ہسپتال نے لڑکی کی بیماری سے متعلق کچھ بھی بتانے سے انکار کر دیا تھا، تاہم اتنا ضرور معلوم ہوا تھا کہ اسے کوئی شدید دماغی مرض تھا۔ مد نمبر 7، شدید دماغی مرض میں اکثر مریض زبردست جسمانی قوت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔